अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मज़हर तुफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही है, उसमें अब सबसे अहम जो फैक्टर दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो नैब का किरदार है। इसका चेयरमैन नैब इन एक्शन, उन्होंने अपनी तैनाती के फौरी बाद अपने करीबी रफ़्क़ा से और जो उनके अच्छे माजी के दोस्त थे और दीगर जिनसे उनका रब्ता इस वक्त है, उनसे जब उनकी बातचीत हुई तो ये ज़राए के साथ हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि उन्होंने उन्हें कहा कि मेरे ऊपर इस वक्त एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी आई है और इस वक्त मुल्क जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इस अदारे की तरफ देख रहा है और इस अदारे का वक़ार और इसकी इज़्ज़त ये मेरी तरजीहात में शामिल है। उसी तरह जिस तरह हर एक फ़ौजी की ज़िंदगी में अपने वतन का दिफा और उसकी सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी अवलिन तरजीह होती है। जनरल नज़ीर अहमद बट का जो कैरियर है बहुत ही साफ शफाफ है। पेशावर कोर कमांडर की हैसियत से जब उनका कैरियर इख्तिताम पज़ीर हुआ, तो उससे पहले जो उनका फ़ौजी कैरियर था उस पर अभी तक तो जो है कोई उनके मुखालफिन जो हैं वो भी कोई ऐसी बात नहीं कर सके। बड़े ही अपराइट अफसर हैं और उन्होंने बहुत अहम जो मामलात थे, कौमी अहम अमूर जो थे, बड़े ही नाजुक मोड़ पर जब वहाँ पाकिस्तान पर दबाव था, ख़ुसूसी तौर पर जब वो डिफेंस अताशी थे अमेरिका में, तो उस बड़े दबाव के तहत उन्होंने वहाँ पे काम किया और बड़े कामयाबी के साथ उन्होंने अपने टास्क पूरे किए। क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था कि जब अमेरिका के अंदर एंटी पाकिस्तान लॉबी बहुत ज़्यादा सरगर्म थी और वार एंड टेररिज्म का पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह सामना था और यहाँ पर शिद्दत के साथ जो थी दहशतगर्दी अरूज पर थी पाकिस्तान में। तो उस दौरान जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी थी, पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान के सिविल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाने के लिए कार फरमा थे, अपने अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे थे डिप्लोमेटिक, जिसमें भारत सरफरिश्ता अफ़गानिस्तान भी था, दीगर कुव्वतें भी थी और उस दौरान उन्होंने वहाँ पे अपना एक भरपूर किरदार अदा किया और कामयाबी के साथ किया। उनका बड़ा लंबा एक कैरियर है, उस पर तो खैर बाद में बात करेंगे, मगर जो इसका नैब का किरदार आने वाले दिनों में होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा माजी में। वो जो चुमा चटी किरदार था नैब का चेयरमैन, जिसने बदनाम कर दिया नैब जैसे अदारे को और उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क करके गया जस्टिस जावेद इकबाल, और नैब के अंदर इसका जो गंद फैला हुआ है ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि पिछले जो कुछ अरसे में ख़ुसूसन तौर पर जो जस्टिस जावेद इकबाल का दौर था और उससे पहले नैब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है माफिया का रोल रहा है, बल्कि माफिया का क्लस्टर अगर कहा जाए तो वो कोई गलत नहीं होगी ये बात। तो उन्होंने नैब को बुरी तरह अपने मज़मूम मकासद के लिए सियासी ज़ोमा ने भी और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने भी इस्तेमाल किया। आफ्ताब से पिछले जो चेयरमैन अभी हाल ही में जिन्होंने रिज़ाइन दिया, वो शायद इसी वजह से कि वो दबाव कबूल नहीं कर रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इसलिए वो क्विट कर गए। मगर वो ये मसाइल का हल नहीं होता। हम ये आगे भी जिक्र कर चुके हैं कि कौमों के ऊपर सख्त वक्त आता है, अदारों को भी बुरा आता है, तो उसके अंदर रह कर जो है वहीं पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। आंखें बंद कर लेने से या राय फरार अख्तियार कर देने से मसले हल नहीं होते। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर अहमद बट ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है और उन्होंने इसका अज़म का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले तो नैब के अंदर जितने गंदे अंडे बैठे हुए हैं, वो लोग जो कि करप्शन का गढ़ थे और जिन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा इस अदारे को इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए, उन्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे। इस दफ़ा नैब का आप किरदार देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई सियासी दबाव नहीं लेंगे वो। अगर किसी का ये कहना कि शायद इस हुकूमत ने उन्हें तैनात किया है और इस हुकूमत के साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ के साथ उनके कोई ख़ुसूसी मरासिम थे, तो वो ये बात बिल्कुल गलत है। वो किसी एक बात ये ध्यान में रखें, वो सिविल सेटअप से नहीं आए। उनका टोटल जो बैकग्राउंड है कैरियर का वो फ़ौज का है और कोर कमांडर की हैसियत से वो रिटायरमेंट उन्होंने ली है। वो कोई दबाव किसी का नहीं लेंगे, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल तयशुदा है।
اس طرح کے جو افسر ہوتے ہیں، بڑے اپرائٹ افسر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ فواد چودھری نے پی ٹی آئی والوں نے ان کے اوپر آتے ہی تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور ان کے کردار کے اوپر بات شروع کر دی، انہیں شرم آنی چاہیے۔ فواد چودھری اپنا کردار دیکھے، اپنی فیملی کا دیکھے، اور پچھلے دنوں میں جو کچھ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے یہ دیکھیں۔ فواد چودھری کو زیادہ تکلیف شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ پی ٹی وی میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر فواد چودھری کھلواڑ کر کے گیا ہے، جس طرح لوٹ مار کی ہے، جس طرح اس نے ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے نا ان کی، تو ارب ہار روپے کے سکینڈلز ہیں اس کے، کروڑوں روپے کے نہیں ہیں، وہ سارے کھلنے والے ہیں۔ وہ زیادہ تکلیف اسے اس بات کی ہے کہ پہلے لوگ مینیج ہو جاتے تھے، اب وہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ مینیجیبل نہیں ہیں یہ چیزیں۔ کم از کم جنرل نذیر احمد بٹ جو ہے وہ مینیجیبل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ رائے فرار اختیار کریں گے اور نہ ہی وہ چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ جو اس طرح کے فوجی افسر ہوتے ہیں نا، وہ جان کی قربانی دے دیتے ہیں، میدان چھوڑ کے نہیں جاتے ہوتے۔ تو اس چیز کا فواد چودھری کو اندازہ ہو گیا ہوا کہ اب اس کی گردن بھی شکنجے میں آنے والی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ وہ چھل چھل کے کر رہا تھا کہ نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہیں، آپ ہر فورم پہ کریں، ہر اس اچھی تقرری کو چیلنج کریں جہاں پہ آپ کے پر جلنے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اب یہ بتاتے چلیں کہ بی آر ٹی سمیت تمام بڑے جتنے کرپشن کے میگا سکینڈلز ہیں، اس میں بھلے مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، اے این پی کے ہوں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ہوں، یا کسی بھی جماعت کے ہوں، اب سب کے سکینڈل کھلیں گے، اور بڑے ہی اور ترجیحی بنیادوں پہ سپیڈی ٹرائل اس کا ہونے والا ہے۔ انہوں نے تعیناتی جیسی ہوئی ہے، ورکنگ ان کی شروع ہو چکی ہوئی ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا آج ان کا، اور اس کے بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنا کام کریں گے، کیونکہ اس وقت ریاست کے اندر جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اب نیب کا جو ہے بڑا اہم کردار ہوگا، اور خصوصی طور پر پاکستان کو اس وقت جس مسائل کا سامنا ہے، اس میں سب سے بڑا مسائل ہمارے یہ ہے کہ جو سپیڈی ٹرائل یہاں پہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ کیسز آتے ہیں اور سال ہر سال لٹک جاتے ہیں۔ ماضی میں نیب کا جو کردار رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، اس لیے کوئی اسے اچھا نہیں کہے گا۔ نیب کے اندر ڈیپوٹیشن پہ جو لوگ ماضی میں آئے ہیں ان کی بھی فہرست مرتب ہونے لگی ہے، اور نیب کے افسروں کے ساتھ دیگر جو لوگ اس وقت اسلام آباد کے اندر خصوصی طور پر جو سی ڈی اے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا مینیج کیا ہے نیب کے افسروں کو۔ اس میں ماضی کا جو کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اور بے شمار اس طرح کے اور افسر، ٹھیک ہے، یہ سارے اس میں ملوث تھے، اور انہوں نے جو کرپشن کی ہے، ارب ہار روپے کی کرپشن کی ہے، اور یہ تو ان کی بیڈ لک ہے، اور اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ جنرل نذیر احمد بٹ کو چیئرمین نیب بنا دیا گیا ہے۔ شاید بنانے والوں کو بھی اس کا تو اندازہ نہیں ہوگا، مگر اب انہیں اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ جب ان کی بھی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، ہر کیس میرٹ پہ ہوگا، اور یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، جو اس وقت ایک سیاسی خبر جڑی ہوئی ہے جس کی بعض گشت بڑی اسلام آباد میں کل رات سے بڑی چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو متنبع کیا اور دھمکی بھی دی ہے حکومت سے علیحدگی کی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے جتنے وزراء اس وقت ہیں، چند ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے کوئی کام جو ہیں وفاقی حکومت، وفاقی وزیر جتنے پیپل پارٹی کے چند ایک، ان کے کام نہیں ہو رہے، بیوروکریسی ان کے کاموں کو، ان کے لوگوں کو نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بہت سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اپنے عوام کا بھی اور ووٹرز کا بھی۔ دوسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے پیپلز پارٹی کا اس حکومت سے ناراضگی کا، وہ ہے مردم شماری کا ایشو۔ سندھ میں مردم شماری ظاہر ہے وہ وفاقی محکمہ وہ کر رہا ہے، مگر وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وہ سندھ حکومت کے ساتھ اس کی شیئرنگ نہیں ہو رہی۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس پہ بات چیت بھی کی گئی تھی حکومت کے ساتھ، مگر شہباز شریف صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا سنتے ہیں، اس کا پڑھتے ہیں لوگوں کے جب پانی سر سے نکل جاتا ہے، یا جب بہت زیادہ ہیٹ ان کی آ جاتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑے اپنے مسلم لیگ نون ہی کے وزیر اعظم ہیں، ان کے اوپر کوئی دباؤ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی آپ جو ایک پی ڈی ایم اتحاد ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، 13 سیاسی جماعتوں کا، آپ اس کے منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جس طرح آپ ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پیپلز پارٹی کی اور اس حکومت کے درمیان جو دوریاں ہیں
اور وہ فاصلے وہ بڑھیں گے اور اختلاف جو ہیں وہ شدت کے ساتھ آگے جائیں گے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کا طرز حکمرانی انتہائی سخت اور ہر ایک کے ساتھ ناراضگی اور غصے کا اظہار کرنا اور کسی کی بات نہ سننا اور وعدہ کر کے مکر جانا، اور صرف انہیں وہ چیز اچھی لگتی ہے جو ان کے دل کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق ہو۔ اتحادی حکومتوں میں اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اتحادی حکومتوں میں آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اپنے ماضی میں ہی دیکھ لیں، میاں نواز شریف کو دیکھ لیں، اپنے بڑے بھائی کو دیکھ لیں، ان کی طرز سیاست کو دیکھ لیں، مگر وہ شہباز شریف صاحب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کوئی بات سنیں گے بھی نہیں اور مانیں گے بھی نہیں۔ اور اسی لیے میں آج یہاں پہ یہ آپ بتا رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں، ہفتوں میں پیپلز پارٹی کا اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رائے جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے گا، اور پھر وہ ایم کے ایم والی شدت نہیں ہوگی، یہ بھی بتاتا چلے۔ حکومت کو تو شاید وہ نہ گرنے دیں، مگر وہ اپنا رستہ شاید دوسری طرف لے جائیں، کیونکہ عوامی سطح پر اس وقت جو پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو جو عام ووٹرز کا اور عام عوام کا دباؤ کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کے اندر اس کے جو معاملات ہیں، ملک کے اندر جو مہنگائی کا جو ایشو ہے، اس میں پیپلز پارٹی کم از کم اپنے ووٹرز کو مسلم لیگ نون کی جو ترجیحات ہیں، معاشی ترجیحات، اس پہ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ دوریاں اور فاصلے صاف واضح ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی کا جو اثر ہے یہ کتنا ہے کہ کل ہی پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں ایک واقعہ ہوا کہ 3 بچوں کو ماں باپ نے زہر دے کے مار دیا، اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی۔ ایک لیبر مین تھا اور 17,500 ان کا بجلی کا بل آیا، کوئی گھر میں اے سی نہیں تھا، کوئی فریج نہیں تھا، 17,500 روپے، اور 3 دن سے بچے ان کے بھوکے تھے، اسکول کی فیسیں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی بھی ختم کر دو، اپنی بھی زندگی ختم کر دو، کیونکہ جن حکمرانوں نے یہ وعدہ کیا عوام کے ساتھ کہ ہم آئیں گے، تبدیلی لے کے آئیں گے، آپ کے بچوں کا جو ہے بریڈ اینڈ بٹر ہم سنبھالے دیں گے، انہوں نے تو آنکھیں موند لیں، انہوں نے تو رائے فرار اختیار کر لی اور صاف کہہ دیا وفاقی وزیر خزانہ نے بھی اور حکمرانوں نے بھی کہ بھی ہم پہ نہ ساڈے تے نہ جاگ دے رہنا، آپ ہی جو مرضی کر لینا۔ چند دن پہلے میں نے اپنے اسی ولاگ میں بتایا کہ ڈالر کی سمگلنگ جو ہے وہ نہیں رک رہی اور کس طرح جا رہی ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ نے اس بات کو اون کیا اور انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالروں کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور ہم اسے روکنے میں ناکام ہیں۔ تو اگر آپ روکنے میں ناکام ہیں تو جیسے عمران خان آرمی چیف کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آئیں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی معاملات کو حل کرتا ہوں، تو آپ بھی پھر کم از کم فوج ہی کو طلب کر لیں اور ان سے مدد مانگ لیں کہ بھئی ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ آج آپ نے اون کری ہے نا کہ جی پاکستان کے اندر افغانستان کے راستے سمگلنگ ڈالروں کی ہو رہی ہے، ہم سے نہیں رک رہی، تو فوج کو ذمہ داری دے دیں پھر کور کمانڈر پشاور کو۔ اپنے آخری ولاگ میں نے یہ بات کہی بھی تھی، ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ بھائی یہ افغانستان میں یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے ڈالروں کی اسے روکیں، تو آپ کو 24 گھنٹے سے پہلے رزلٹ مل جائے گا، کیونکہ آپ نے تو جو ذمہ داریاں اٹھائی تھیں آپ بالکل اس سے فارغ ہو گئے، آپ کسی چیز کی ذمہ داری قبول کرنے سے تیار نہیں ہے۔ ساری جتنی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ سارا کچھ آپ عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا عمران خان نے آپ کے کھاتے میں ڈالا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جو جس طرح ابتر صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری اور اس کی ترجیحات اور ان مسائل کا حل نہ عمران خان صاحب کے پاس تھا نہ آپ کے پاس ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات صرف، تو الزامات سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ ابھی 5 لوگ ایک گھر کے چلے گئے ہیں، خودکشی کر لی ہے اس بھوک ننگ اور مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ چیز سلسلہ بڑھے گا۔ کچھ خدا کا خوف کریں، عوام کے اوپر اور عوامی اداروں پر رحم کریں، اپنی سیاست ایک طرف رکھیں، لوگوں کا کچھ خیال کر لیں۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مقدس مہینے ہی کی ترجیحات کچھ طے کر دیں، تاجروں کے ساتھ بیٹھیں، کچھ لوگوں کو ریلیف دیں، کچھ تاجروں کو ریلیف دیں۔ ٹیکسز لینا تو مسائل کا حل نہیں ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسز کی بھرمار کر کے تو آپ لوگوں کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے تو پیسہ نکلوا لیں گے اور ریاست چلا لیں گے. یہ ریاست اس طرح نہیں چلے گی. ریاستی معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. یہ دباؤ اتنا زیادہ آئے گا، اس شدت کے ساتھ آئے گا کہ یہ پھر آپ پریس کانفرنس کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ عمران خان رہے گا اور نہ حکومت کے وزراء رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا آج کا ولاگ اختتام پذیر کرتا ہوں. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.